जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। और वो ये वजह है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, स्ट्रीट एजुटेशन है एक बड़े पैमाने पे। वहाँ पे जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और क्योंकि 2014 हो या 2018 हो, उनकी जो पार्टी है या उनकी जो इलेक्शंस हैं, उनके हवाले से जिसे वो कहते हैं ना, कहा जाता है कि कोई इतनी अच्छी वहाँ पे उनकी रेपुटेशन इस मसले में नहीं रही। अब इस मसले अभी अभी आके देखें कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शेख हसीना वाजिद को बचा सकते हैं। बचाना किससे है? बचाना है अमेरिका से, बचाना है वेस्टर्न पार्टनर से। क्योंकि अमेरिका की जो पोजीशन है वो बिल्कुल और है। और वो अमेरिका ये समझता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हो रहे। और शेख हसीना वाजिद के रेजिग्नेशन की बातें हो रही हैं। इंटरम इलेक्शन सेटअप जो वहाँ पे ना होने की वजह से मसले बन रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, अब जनवरी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये जो पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं मुल्क के अंदर उनको ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी पिछले महीने एक अक्टूबर 28 को बड़े लेवल पे जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने एक बड़ी रैली की। और एक ही डिमांड थी, नॉन पार्टीजन इलेक्शन कराए जाएं। और जमात इस्लामी जो बड़ी सियासी जमात है, जिसको शेख हसीना वाजिद ने काफ़ी ज़्यादा दबाया, वो भी उसका साथ दे रही थी। और जो रूलिंग अवामी पार्टी है, वो पीस रैलीज कह रही है। वो जो है वो जिसे वो ग्रैंड रैली और वन पॉइंट एजेंडा की पार्टी जो बातें हैं वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी कर रही है। अब ये जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं सड़कों पे आ गए, गली मोहल्ले में आ गए। एक तरफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी लड़ रही है, दूसरी तरफ अवामी लीग लड़ रही है। और जिसे कहते हैं ना, सारा सारा दिन सड़कों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी। इनफैक्ट अगर देखा जाए सही मानों में, उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बड़ी ठीक रही है। आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को अगर देखें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो बड़ी उसने काफ़ी जीडीपी उनकी बड़ी अच्छी है। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, आप देखें ना, 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देखें, मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमी है। मतलब इट्स नॉट समथिंग आप उसको वो नहीं कह सकते। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, पर कैपिटा इनकम भी उनकी अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, $2600 है। जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के करीब है। अभी सुनने में आया कि 2000 अगले साल 6% या 2024 में 6% हो जाएगी। एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, सर्विसेज सेक्टर 53% है। इन्फ्लेशन कोई ज़्यादा नहीं है, 9-10% के करीब भी बांग्लादेश में इन्फ्लेशन है। अब ये चीज़ें जो हैं अगर आप देखें, तो ये बताती है कि लेबर फोर्स में देखें, 31% लेबर फोर्स बांग्लादेश की जो है वो ख़वातीन है। 60-70% जो है वो मर्द हैं। और ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है वो ऑक्यूपाइड एग्रीकल्चर में है। सर्विस सेक्टर में 40% है, एग्रीकल्चर में 84% है। सर्विस सेक्टर में यही वजह है कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो जिसे कहते हैं ना, जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है। और इसीलिए जीडीपी जिसे वो कहते हैं ना वो ज़्यादा है। सो ये अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। एंड और उसमें अगर आप देखें कि जो चाइनीज़ जो हैं वो एक स्टेटस को की पोजीशन ले रहे हैं। इंडिया भी क्रेडिबल इलेक्शंस की बातें कर रहा है। इंडिया तो नॉर्मली देखता है हमारा इंटरेस्ट क्या है। इंडिया अमेरिकन पर्सपेक्टिव से नहीं बात करेगा कि जी वहाँ पे फेयर एंड फ्री और ये वो इलेक्शन होने चाहिए। अब अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया उसको पार्टनर्स चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पार्टनर्स नहीं चाहिए, वहाँ पे वो अपनी पुल एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जिसे वो कहते हैं कि हमारी वो एज़ पर द लॉ जिसे कहेंगे ना कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम, इस तरह के सारे इंडिकेटर्स को फिट कर देते हैं। लेकिन अगर वो समझें कि हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलाय है जैसे इंडिया है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को खा पी भी जाते हैं। वो कहते हैं खैर है, कोई मसला नहीं। बांग्लादेश क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट उस तरह नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उस तरह नहीं है। आपको याद होगा सीना वाजिद रिसेंटली अमेरिका गई थी तो किसी ने उनको बुलाया तक नहीं था, मिली तक नहीं थी वो किसी
چیزیں. ابھی نریندر مودی نے G20 میں اسپیشلی حسینہ واجد کو اور بنگلہ دیش کو انوائٹ کر کے امریکیوں سے سیلفیاں ہو گئی, ان کی بیٹی اور وہ خود بھی کافی زیادہ. سو انڈیا بیسیکلی بچانا چاہ رہا ہے. یو ایس جو ہے وہ بڑا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اینڈ آل دیٹ. پہلے تو ہوتا تھا کہ چین امریکہ کی جو انٹرفیئرنس ہے بنگلہ دیش میں اس کو کرٹیسائز کرتا تھا, ٹھیک ہے جی. ابھی جو ہے وہ چین بھی دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو اور ایک بڑی اسٹیٹک پوزیشن سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو ایک پولیٹیکل نیوٹرالٹی امریکہ, یورپین یونین اور باقی کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش نیشنل پارٹی چاہتی ہے کہ امریکی پالیسی جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے حق میں آئے, اور ایون کہ اس حد تک کہ جو امریکی سفیر ہے بنگلہ دیش میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ہی از اے سیویئر آف بنگلہ دیش نیشنل پارٹی. یورپین یونین کا جو ڈیسیژن ہے کہ وہ بھی اپنے میرا خیال ہے الیکشن آبزرور بھیجے گا, آئی تھنک بھیج رہا ہے. اور وہ اگر وہ نہیں بھیجتا تو ظاہری بات ہے بنگلہ دیش BNP سمجھے گی, کہتی ہے کہ جی یہ ایک حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں. اور یہ جو بھی پچھلے مہینے وہاں پہ کنفرنٹیشن کافی زیادہ ہوئی ہے سڑکوں پہ, اس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوئے ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی ویسٹرن امبیسیز ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کیسے چیزوں کو وہاں پہ دیکھ رہی ہیں, اور کیا امریکہ جو کہ ایک ٹف پوزیشن لے رہا تھا بنگلہ دیش کے الیکشنز پہ کیا وہ لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا. اور انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار کہہ رہی ہے جی نان وائلنس لے کے آئیں, الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ سامنے ہیں. لیکن شیخ حسینہ واجد نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا اثر و رسوخ ایک ٹکا بنا کے رکھا ہوا ہے, ٹیکا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ جو ٹیکا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے BNP بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جو کیا اسے بولتے ہیں ان کو جماعت اسلامی کو صحیح انہوں نے کیا ہوا ہے. اب اگر ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے بہت ساری جو عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے لوگوں کی ان کو ویزا ریسٹرکشن لگا دی تھی. تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بڑی خوش ہوتی ہے جی کہ جی دیکھیں جی ویزا ریسٹرکشن لگ گئی ہیں, یہ اچھی چیز ہے, پریشر آنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. اب جنوری میں الیکشن ہے, ٹائم تو زیادہ نہیں رہ گیا, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اچھی اکانومی ہے, اور پاکستان سے جب علیحدہ ہوئے, آزاد ہوئے, اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا گرو کیا, ٹھیک ہے. اور ہم آج بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں جو کہ فیکٹ ہے. اور ہم اس لیے مثالیں دے رہے ہیں بیکاز وہاں پہ لارجلی ایک اسٹیٹ پیٹرنیج کے اندر اکانومی چلتی رہی, لیکن ایک فریڈم نہیں ہے, فری پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہونے کی وجہ سے چیزیں سمجھی جا رہی ہے کہ جیسے ہی عوامی لیگ سائٹ پہ ہوگی تو چیزیں شاید خراب ہو جائیں. حسینہ واجد پاپولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ رہی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر BNP جو ہے وہ الیکشنز کو کمپلیٹلی بائک آؤٹ کرتی ہے یا باقی لوگ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو آلریڈی شیخ حسینہ واجد کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کو کم نہیں ہو رہی. لیکن ان کے اوپر کویسچن یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ معافی نہیں کسی کو دیتی, وہ اپنی اپوزیشن کو بڑا دبا کے رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر بنگلہ دیش میں یہ سائیکل آف وائلنس رہتے ہیں اور پولیس ہیوی ہینڈڈ اپروچ اڈاپٹ کرتی ہے, اور جسے کہتے ہیں نا اور اگر اسی طرح ہی ماحول کھنچا ہوا ماحول رہتا ہے تو ظاہری بات ہے ایک اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں معاشرے کے اندر. ہر ملک میں اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹر اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. بنگلہ دیش میں ایسے لگتا ہے کہ حسینہ واجد اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اس طرح کا کریکٹر وہ رکھنا چاہتی ہیں. انڈیا کے اندر نریندر مودی ہے, پاکستان کے اندر فوج ہے جس نے کوئی نہ کوئی ایسا اپنا اثر و رسوخ رکھا ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہے انڈیا کی ڈیموکریسی تو ظاہری بات ہے اسٹیبلشڈ ہے, وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں, سپریم کورٹ اینڈ آل دیٹ. بنگلہ دیش کے اندر اٹ سیمز کہ جو چیزیں ہیں وہ آرٹیفیشیل ہیں, وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. اکانومی بڑی اچھی گرو کر رہی ہے
جو کہ کرنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ان خطوں کو تو بہت گرو کرنا چاہیے سب کو. اگر ہم یہ گرو نہیں کرتے, اب دیکھیں نا بنگلہ دیش ساری جتنی بھی بڑی ٹریڈ آرگنائزیشنس کا حصہ ہے, وہ سارک ہو, چلو وہ تو فارغ ہے, بمسٹیک ہو, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ڈیولپنگ ایڈ, آئی ایم ایف, ابھی G20 میں ایز اے ویسے بلا لی ہے نریندر مودی نے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ حسینہ واجد کے لیے تو اچھی ہیں, انڈیا بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھی ہیں, لیکن ایک کمپٹیشن چل رہا ہے سم ہاؤ, اور وہ کمپٹیشن یہ ہے کہ حسینہ واجد کے ساتھ نریندر مودی نے اتنی پولیٹیکل انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ نریندر مودی نہیں چاہتے کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ کہیں جائیں. وہ چاہیں گے کہ حسینہ واجد رہیں, اور حسینہ واجد جو ہیں وہ اپنی ایک پولیٹیکل ریلیونس یا وہ چیزیں مینٹین کر پائیں. لیکن امریکنز کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز ایک طرف تو ظاہری بات ہے وہ جو ان کے پرنسپلز ہیں جی, فری پریس ہونی چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے, یہ وہ آگے پیچھے, لیکن when Americans had to get compromised on Saudis, on Chinese, on so many other places, they can't do much on so many things. On India even they have to get compromised. تو پھر وہ بہت سارے اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنی پوزیشن سخت رکھیں, تاکہ وہ جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں یا جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں یا جو ہماری ویلیوز ہیں وہ سم ہو کہیں نہ کہیں تو امپلیمنٹ ہو رہی ہوں, کہیں نہ کہیں تو ہم کہیں کہ ہاں جی ہمیں وی آر لکنگ, آپ کا جو ڈیموکریسی انڈیکس اچھا نہیں ہے. اگر انڈیا کا آپ دیکھیں نا, انڈیا کے اوپر بہت زیادہ ذاتی طور پہ امریکنز ریلائی کرتے ہیں فار دیئر انڈو پیسیفک پالیسی. تو امریکنز زیادہ نہیں چھیڑتے ان کو, نہ ان کی ریلیجس فریڈم پہ بات کرتے ہیں, نہ ان کی پریس فریڈم پہ بات کرتے ہیں, نہ ان کی اور وہاں پہ زیادہ بات کرتے ہیں. انٹرنل ایشوز کو وہ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم زیادہ انڈیا پہ پریشر ڈالیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چائنا کو جو ہم نے وہ کاؤنٹر کرنا ہے, یا ہم نے جو ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, تو ہم اپنے ہی پارٹنر کو انڈرمائن کر رہے ہوں گے. سو وہ اپنے پارٹنر کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے. اس حوالے سے کس حد تک نریندر مودی کنونس کر پاتے ہیں امریکہ کو, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کنونس کر لیں گے, بیکاز اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں بلاکس کی. ٹھیک ہے نا جی, بلاکس کی بات ہو رہی ہے. اس سارے خطے میں انڈیا کو بلاک چاہیے اور انڈیا کو سپورٹ چاہیے. تو وہ انڈیا سپورٹ بنگلہ دیش سے لے سکتا ہے, لیکن اگر امریکہ دبائے گا بنگلہ دیش کو تو وہ سپورٹ نہیں ملے گی. اور یہ بنگلہ دیش کو یہ امپورٹنس ہے کہ ان کی پاس ایک نیوی ہے, ان کا وہ جسے کہتے ہیں نا اس خطے کا ممبر ہے, پھر بمسٹیک میں اور بہت ساری چیزوں میں دونوں ملک اکٹھے ہیں. پھر ریسنٹلی انڈینز جو ہیں وہ بڑا اس کو ویلیو دیتے ہیں بنگلہ دیش کو, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک امپورٹنٹ ہے. سو بنگلہ دیش آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اٹ از کاروڈ آؤٹ آف انڈیا سے ہی کارو آؤٹ ہوا ہوا ہے. سو یہ ایک جو پالیسی ہے نا, اور پھر امپورٹنٹ ہے کہ ایشیا کی امپورٹنٹ مارکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پورسٹ ریجن ہوتا تھا بنگلہ دیش پاکستان, اکنامک ایک باسکٹ کیس کہا جاتا تھا. پاورٹی ہوتی تھی, بھوک افلاس ہوتا تھا بیک ان 1971 تک, اور یہ 2006 7 8 تک چیزیں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اور ابھی بنگلہ دیش کی جو گروتھ ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان سے تو بہت زیادہ تیز ہے. سو obviously why would India like کہ ایک ایسا ملک جو 6% پہ گرو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو اس کو ہم اتنا خراب ہونے دیں. بنگلہ دیش کی پاپولیشن بھی پاکستان سے کم ہے, پاکستان 1.5-2% پہ گرو کر رہا ہے اور اسی طرح ہی کرتا رہے گا. تو ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آئی ہوئی ہے. تو اس ٹرانسفارمیشن کا انڈیا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی رکھیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نریندر مودی نے, وہ اس انویسٹمنٹ کو جانے نہیں دینا چاہتے. کس طرح حسینہ واجد کو بچا سکتے ہیں, یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اتنا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ کوئی سخت پوزیشن بھی نہیں لے رہی, اور لیکن انگیج ضرور ہے سب کے ساتھ.
کیسے وہ اب یہ چیزیں آگے چلتی ہیں اور کیسے جسے کہتے ہیں نا الیکشنز کنٹروورشل تو ہوں گے لیکن سم ہاؤ اگر حسینہ واجد اپنی حکومت ریسٹور کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، دوبارہ الیکشن جیتی ہیں نہیں جیتی، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہوگا. بٹ لیٹس سی. تھینک یو.